वाला ये फरमाइए बेटे, काउंटर होता है कि आपका कोई दुश्मन है आपके खिलाफ कितनी बगावतें कर रहा हो या इतनी बात बात में आपको थ्रेट दे रहा हो, आपको गलत कह रहा हो, तो क्या आप तर्जुमानी करते हैं कि वो आपके मदारिस ने भी की प्लानिंग की है कि मदारिस भी मजीद बने, स्टूडेंट भी मजीद बने? आप तो पास माशाल्लाह लाखों की तादाद में स्टूडेंट हैं, तो इन पे हाँ, ये काउंटर करने के लिए, क्योंकि वो दीनी तालीम पे इसलिए कह गए हैं कि 2026 है, इसमें दीनी तालीम की ज़रूरत ही नहीं है। आप बच्चों को टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाओ, साइंस की तरफ ले जाओ, वो दीनी तालीम को इंडोर्स करना चाहते हैं। तो उसके बाद में काउंटर से अल्लाह का शुक्र है हमने इतना किया कि आप हमारा 80s में मदारिस की जो बनावट है वो देखी, 90s में देख लें तो 9/11 के बाद सिर्फ पाकिस्तान नहीं, यहाँ का लिबरल नहीं, पूरी दुनिया का आलमी इस्लाम दुश्मन सब एक एजेंडे पे आ गए कि मदरसा को टारगेट किया और हर वो कोशिश और हर वो हरबा आजमाया गया कि जिसके ज़रिए से मदरसा का सिलसिला ख़त्म हो जाए, मौकूफ़ हो जाए, उसकी जगह पर जाली किस्म के मदारिस के आइडियाज़ आए, बहुत सारी चीज़ें आई, फिर जुलूस निकले, फिर माफियाज़ आए, फिर पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ, वो मुझसे आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फज़ल व करम अल्हम्दुलिल्लाह कि मदारिस में तरक्की की, मदारिस की तादाद में इज़ाफ़ा हुआ। पहले दौर में ये था कि गरीब बच्चा मदरसा में आता था, माज़ूर बच्चा आता था, लोग कहते थे ये कहीं और नहीं चल सकता, इसको मदरसा। हाँ, हमारे यहाँ ये रवायत अब बिल्कुल कंसेप्ट चेंज हो गया। जितना प्रोपेगेंडा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुकाबले में उसके सामने वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान ने, मज़हबी तबक़ात ने अपना बयानिया दिया और मैं समझता हूँ कि उस बयानिया देने के लिए हमने सबसे मौसर जो हमारा प्लेटफ़ॉर्म है वो मिंबर व महराब है। उसके बाद फिर हमने मेन स्ट्रीम में अल्हम्दुलिल्लाह इस पर तो क्या और मुफ़्त हमारे इदारे ने अल्हम्दुलिल्लाह इसके हवाले से वर्कशॉप्स की, प्रोग्राम किए, नेटवर्किंग की पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह। और उसका नतीजा आज ये है कि हम हर साल का अदाद-ए-शुमार करते हैं। इस साल वफ़ाक़ुल मदारिस सिर्फ़ जो हमारा वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान का नेटवर्क है, पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा तालीमी नेटवर्क है, जिसमें 25,000 से ज़ायद मदारिस और जामियात हैं। सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर तुर्की में, दुबई में, सऊदीया में, मुख्तलिफ़ ममालिक में माशाल्लाह हमारे मदारिस मौजूद हैं। इन सब मदारिस में जो तलबा और तालिबात हैं, उनकी तादाद 30 लाख से बढ़ गई है। और इस वक्त की सूरत हाल ये है, अभी हमारे इंशाल्लाह इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं अगले हफ्ते से, आपको मैं दावत देता हूँ, बाकी मीडिया को भी आपके ज़रिए से दावत देता हूँ। हम लोग मीडिया के दोस्तों को, मुख्तलिफ़ तबक़ात को विज़िट करवाते हैं अपने इम्तिहानी सिस्टम। आप जब हमारा इम्तिहानी सिस्टम आकर देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि प्रोफेशनल्स, पीएचडी डॉक्टर्स, मुख्तलिफ़ 19वें 20वें ग्रेड में काम करने वाले सरकारी जो अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो माशाल्लाह दरस निज़ामी का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। फ़ौजी भाई हमारे बहुत सारे, उन्होंने दरस निज़ामी पढ़ना शुरू किया और माशाल्लाह कोई छठे दर्जे में है, कोई दौरा हदीस में पहुँचा हुआ, बाज़ बुज़ुर्ग हैं वो रिटायर हुए और उसके बाद से उन्होंने तालीम का सिलसिला शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बात आप कर रहे हैं कि काउंटर करने के लिए हमने मीडिया में फिज़िकली, अमली तौर पर अभी इस वक्त आप चले जाएँ तो आपको नज़र आएगा कि मुल्क भर में ख़त्म बुखारी के इज्तिमात हो रही। अब पिछले 3 दिनों में हज़रत मौलाना हनीफ़ जलंधरी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हुए थे और हम लोगों ने एक दिन में 7-7 प्रोग्राम किए। मुतबद्दल के इलाकों में, सांबार, पिल्ली में, अटक में, हसन अब्ताल में, बाकम में, अभी अगर कराची तशरीफ़ ले गए, तो पूरे मुल्क में ख़त्म बुखारी के जो इज्तिमात हो रहे हैं, उन इज्तिमात के ज़रिए से और मुख्तलिफ़ किस्म की जो हमारी सरगर्मियाँ हैं, उनके ज़रिए से अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हमने कोशिश की है कि हम बच्चे के दिलो दिमाग में ये वाली बात डाल दें। यार 2 के 3 क्वेश्चन है। जी। नंबर 1 चीज़ ये समझ में आती है कि 30 लाख स्टूडेंट को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। जी। आप तर्जुमानी कर रहे हैं तो जो फाइनेंस देखें, उनके यहाँ भी बड़ा सारा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि कोई फंडिंग दी जाती है ज़कात पे कराने, सिर्फ रमज़ान में दिए जाते हैं। जी। तो क्या मदारिस कोई फ़ीस वगैरह भी बच्चों से लेते हैं और प्रॉपर कोई फ़ीस का निज़ाम है, या ये अल्लाह वास्ते चल रहा है? तो कैसे पॉसिबल है? कहाँ से फंडिंग आपकी आती है और कहाँ से सिलसिला कैरी हो रहा है? देखिए जी, ये तो असल बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से, अल्लाह की नुसरत से और पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान के मुसलमानों में बड़ी खैर रखी। आप देखें 2005 का ज़लज़ला आया, उसके बाद पाकिस्तानी कौम कैसे खड़ी हुई, सैलाब आया, पाकिस्तानी कौम कैसे खड़ी हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कौम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये खैर रखी है। तो हमारे जितने मदारिस हैं, वो किसी सरकार से फंडिंग नहीं लेते, कोई बैरूनी फंडिंग नहीं लेते, कोई किसी इदारे की तरफ से। हाँ, कोई पाकिस्तानी बाहर मुल्क में काम कर रहा है, वो अपनी तरफ से तावन कर रहे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन किसी इदारे या किसी मुल्क की तरफ से फंडिंग नहीं है, मतलब एजेंडे पे नहीं है आपकी? किसी एजेंडे पे नहीं बिल। और जो इसमें हमारा तरीक़ेकार ये होता है
کہ ہم ہر ایک کو اس بات پر لاتے ہیں کہ ترغیب دیتے ہیں. مثلا بچے جو ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں وہ ہمارا نظام فیس کے اوپر قائم نہیں ہے. ترغیب دیتے ہیں کہ اپنا خرچہ خود برداشت کریں, کوشش کریں, لیکن ظاہر ہے کہ بہت کم تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو بہت معمولی درجے میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. ورنہ جو سارے کا سارا نظام ہے یہ نظام عام مسلمانوں کے تعاون سے, صدقات زکوٰۃ سے چلتا ہے. البتہ ہمارے نظام کی خوبی یہ ہے کہ اس میں ایثار ہے, اس میں قربانی ہے, اس میں تھوڑے پہ راضی رہنے والا تصور ہے. مطلب یہاں کھانے پہ یہ پینے کا چیز نہیں ہے کہ بچوں کے لیے آپ گوشت مٹن فرائی کر رہے ہو, بچے دال پہ بھی گزارا کر. جی سادگی ہے. ہاں, اور اس طرح جو اساتذہ ہیں, مثلا ہمارے ہاں جو اساتذہ کرام ہیں وہ کم تنخواہ پہ مطلب کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, کہیں نہ کہیں آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ آپ کو بڑا کچھ فورس ابھی سامنا بھی ہے بہت ساری چیزوں کا بھی. علماء اکرام کی بات جی. کر رہا ہوں, دینی طبقے کی بات کروں, لبرلز نے آپ کو چاروں طرف سے جکڑ بھی لیا ہے. آپ نے اس کا بھی کوئی کاؤنٹر بنایا ہوا ہے کہ اگر آپ کو روکا جائے کہ مدارس بند کرو, آپ اس کو یہ کرو, مطلب مختلف چیزیں پلاننگ ہو رہی ہیں جو سامنے نظر آ رہا ہے کہ اسرائیلی جو ہے ہر ان کے پروڈکٹ ہر ملک میں بکے جا رہے ہیں. آپ کے ملک ہمارے پیارے پاکستان میں بھی کہیں نہ کہیں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ لبرل طبقے کی بھی اعضائیاں بھی بڑھ چکی ہیں, ان کی وہ چیزیں بھی بڑھ چکی ہیں کہ وہ جو منوانا چاہتے ہیں اور غلط بھی منوانا چاہتے ہیں تو وہ اسٹیٹ فائر کر رہے ہیں. اب وہ دوسرا وہ ٹالرنس کی پالیسی نہیں رہی. تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا حکمت ہے؟ حکمت عملی تو آپ کے سامنے میں نے عرض کیا کہ یہ آج کی بات نہیں ہے. پاکستان جب سے بنا اب اس ذرا وقت سے کھل ڈل کے نہیں آ گیا 9/11 کے بعد, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جو 9/11 کے بعد کی سچویشن تھی اب اس طرح کی نہیں ہے, اس سے انکار نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہم موجود ہیں, اور اللہ رب العزت نے ہمیں سرفرو کیا, اور ہم کسی جگہ پر بھی ہم نے یعنی یہ نہیں کیا کہ ہم معذرت خانہ انداز اختیار کیا ہو, ہم پسپا ہو گئے ہوں, ہم پیچھے ہٹ گئے ہوں, ہم تھوڑے ہو گئے ہوں, یا ہم نے اپنا مشن اور اپنا کاز اس سے دستبردار ہو گئے. الحمدللہ نہیں ہوئے, ہم آگے بڑھے ہیں, ہم نے ترقی کی ہے. ٹھیک ہے, لبرلز ہیں اور ان کو جن لوگوں کی پشت پناہی حاصل ہے, جو ایجنڈے ہیں, وہ بدقسمتی سے ہیں. میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان بننے سے لے کر آج تک اگر ان کا بس چلتا تو پاکستان موجود نہ ہوتا. اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہے. اللہ نے بنیان و مرصوص میں پاکستان کو سرخرو کیا, عزت دی. آپ بھی دنیا میں جاتے ہیں, میں ابھی ترکی گیا تھا, قطر گیا تھا, چائنا گیا تھا, آذربائیجان گیا, ہمیشہ جاتے رہتے ہیں. لیکن پہلے وہ پاکستان کی پروٹوکول, اب مزہ آتا ہے. وہ اب پاکستانی ہونے کا ایک آدمی انجوائے کرتا ہے کہ یار ہم اچھا, آخری تو جس طریقے سے نہیں, میں خاص طور پہ یہ والی بات ضرور کہنا چاہوں گا, اللہ رب العزت نے پاکستان کو بچایا ہوا ہے, اللہ انشاءاللہ اس کو بچائے گا. یہ اللہ رب العزت کی نشانی ہے پاکستان. اسی طرح پاکستان میں اسلام, پاکستان میں مدرسہ, پاکستان میں مولوی, پاکستان میں دینی ماحول, یہ اپنی شان اور بان کے ساتھ رہے گا, اس سے کہ یہ کلمہ کے نام پہ یہ ملک بنا ہے, یہ ملک بھی باقی رہے گا, اور اسلام انشاءاللہ عزیز یہاں باقی اور سربلند رہے گا. میرا تھوڑا سوال لمبا بھی ہے, ذرا سمجھیے گا, اور اس کا میں جواب چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ لینا بھی چاہتے ہیں. جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری انوینشنز کی. آپ نے خط و کتابت کا نظام, آپ نے پہلی بار خط کا نظام شروع کیا, بہت سارے اور ادارے بنائے, پولیس بنائی, مختلف ادارے بنائے, جس کو بعد میں یورپ ہو یا جو بھی 7 بر اعظم تھے ان سب نے کاپی کیا, اور آج وہ سارے ادارے وہاں پہ چل رہے ہیں. مطلب ہم انوینشنز دینے والی قوم تھے, دنیا پہ احسان کرنے والی قوم تھے. لاسٹ کچھ 50-60 سالوں میں ہمارے مسلمانوں نے ایک سوئی تک نہیں بنائی. ہم موبائل استعمال کرتے ہیں تو وہ یہودی یا کسی بدھ مت کا کر رہے ہیں, ہم سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں تو کافروں کے ہی کر رہے ہیں. کیا آپ کوئی ایسی پلاننگ کر رہے ہیں جو 30 لاکھ آپ کا بچہ ہے یہ پروفیسر, ڈاکٹر, انجینئر بننے کے علاوہ کوئی انوینشنز بھی کریں گے, کچھ دنیا کو ترقی کی راہ میں راغب کرنے کے لیے اپنا کردار بھی ادا کریں گے؟ دیکھیں جی, اصل میں تو یہ حکومتوں کا کام ہے نا, جو یہ صحرا اس وقت 30 لاکھ کے بچہ ہے اس وقت میں وہی عرض کر, جو ترقی ہوئی وہ خلافت کی وجہ سے ہوئی, کیونکہ خلافت اور جو حکومت اور ریاست ہے اس کا ایک رخ تھا. تو یہ کام ریاست اور خلافت کا ہے, حکومت کا ہے, اقتدار والوں کا ہے, اور بلا شبہ اس پہ بہت زیادہ ضرورت ہے اور کرنا بھی چاہیے. جہاں تک بات ہے مدارس کی, تو مدارس بنیادی طور پر دینی تعلیم و تربیت کے ادارے ہیں. مقصد دینی مدارس کا دینی تعلیم ہے. ابھی الحمدللہ سب مدارس میں دنیاوی تعلیم بھی ہو رہی ہے, جتنے بورڈ آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ مدارس کے بچے وہاں پوزیشنیں لے رہے ہیں. آئی ٹی کی تعلیم ہے, ہمارا اپنا ادارہ ہے, ہم سکلز کے لیے سکھانے کا الحمدللہ بہت اچھا انتظام کر رکھا ہے. پورے پاکستان سے ہم علماء کو لے کر آتے ہیں, ینگ علماء لیڈرشپ پروگرام کرواتے ہیں, آئی ٹی کی سکلز سکھاتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے یہاں سے پڑھنے والے بچے وہ کئی چیزوں میں ماشاءاللہ بہت آگے ہیں, اور بہت سارا انہوں نے کام کیا, دنیا کی کئی یونیورسٹی سے جا کر انہوں نے تعلیم حاصل کی. تو الحمدللہ اس پر کام اور چیزیں تو چل رہی ہیں, لیکن بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کوچ مدرسہ جس کو ریاست نہ فنڈ دے رہی ہے, نہ بجٹ دے رہی ہے, نہ اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی, یہ اس سے یہ سوال نہیں بنتا. یہ سوال بنتا ہے حکومتوں سے, یہ سوال بنتا ہے حکمرانوں سے, جن کے پاس وسائل ہیں, جن کے پاس اقتدار ہے,
جن کے پاس اختیار ہے آپ کے پاس یہ 30 سوال لاکھ بچہ تو ہے نا جی، فیوچر دماغ ہے 30 لاکھ آپ کے، آپ ان کو تراش ہو سکتے ہیں۔ آخری سوال کو تراش رہے ہیں ہاں جی، آخری سوال کہ اہل سنت کے جتنے بھی ہیں یہ طبقہ فکر نیچے، کیا جس طرح ہمیں مفتی منیب صاحب اور تقی عثمانی صاحب ایک سٹیج پہ نظر آئے، تو کیا میں آنے والی دور میں امید کروں کہ ہمارے یہ نچلے طبقے کے لوگ بھی ابھی بھی وہ نفرتیں تھوڑی کم کریں گے؟ مساجد کی تمیز ہے ہم میں کہ یہ فلاں کیا فلاں کیا فلاں کیا، تو اس میں تھوڑی سا کم ہوگا کہ ہماری دلوں میں محبتیں کیا ڈالنے میں ممبر سے بھی پیغام جانا چاہیے، اور کیا جا رہا ہے آپ کی طرف سے؟ جی جاتا ہے۔ سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وفاق کا کردار، مفتی تقی عثمانی صاحب وفاق کے صدر اور اتحاد تنظیمات مدارس کے صدر مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں اتحاد تنظیمات مدارس کے، اور تنظیم المدارس اہل سنت کے صدر بھی ہیں وہ۔ تو الحمدللہ یہ جو پلیٹ فارم ہے جو ہمارے بڑے حضرات ہیں، خاص طور پر وفاق المدارس اور اتحاد تنظیمات مدارس نے اس معاملے میں بہت ہی مثالی کردار ادا کیا۔ اگر اتحاد تنظیمات مدارس کا پلیٹ فارم نہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں مسالک کے نام پر جھگڑوں کی اتنی بحرات ہوتی کہ ہمارے تصور سے باہر ہے۔ تو ماشاءاللہ اس حوالے سے بہت اچھا کردار ادا کیا، لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سارے ایسے عناصر ہیں، لوگ ہیں جن کے اپنے ایجنڈے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فالوور کا ایجنڈا ہے، یہ کہ اس کا پریشر ہے کہ آپ کھل ڈل کے بات نہیں کر سکتے دوسرے طبقہ فکر نہیں، کے ساتھ؟ کبھی فالوورز کا ایسا نہیں ہے، ہاں سر، لیکن اب یہ صورتحال بالکل بدل گئی۔ بدل گئی ہے۔ اب اس صورتحال یہ ہے کہ جو مذہبی طبقہ ہے نا، ایک وقت تھا بالکل پاکستان میں یہ مسائل تھے کہ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ جھگڑا ہے، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرق آ گیا کہ یہ لبرل اور لادین ہے، اور یہ دین اسلام پسند ہے۔ اب یہ تقسیم ہے، اور اسلام پسندی کے عنوان سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بے شمار مواقع ایسے آتے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ بریلوی دیوبندی کی یا کسی کی تفریق ہے، آپ کو لگے گا کہ مذہبی طبقات ایک ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ یہ تبدیلی آپ کی وجہ سے ہے یا سوشل میڈیا کی وجہ سے؟ ہماری وجہ سے ہے، یعنی اتحاد تنظیمات مدارس۔ ٹھیک ہے، لیکن سب سوشل پلیٹ فارم میڈیا پر نے ہے تو جو ہے۔ سوشل میڈیا تو لڑانا ہی چاہتا ہے نا۔ لڑانا۔ آپ دیکھیں وہاں تو ایسے چھوٹی چھوٹی خوبیاں اگ گئی ہیں کہ جن کا کام ہی لڑانا ہے، لیکن اصل میں جو ہمارے وہ مستند علماء کرام، وہ مستند ادارے، وہ لوگ کہ جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، ان کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ جوڑ کی بات کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو اکٹھا کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کراچی میں سب حضرات اکٹھے ہوئے، فلسطین غزہ کے موضوع پر الحمدللہ ہم لوگوں نے اسلام آباد میں ایک کنونشن سینٹر میں پروگرام کروایا، ایک پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر میں کروایا، اور اس میں ہم نے دیوبندی مکتب فکر کے علماء کرام سے زیادہ بریلوی مکتب فکر، اہل حدیث، جماعت اسلامی، سب لوگوں کو میں نے بلایا دیکھا ان کچھ کو۔ شیخ بھی موجود ہے، پیر الزام بھی موجود جی ہیں۔ ہم نے سب کو بلایا۔ تو الحمدللہ ہمارے ہاں یہ روایت ہے اور اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ ہم بلاتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے اپنے ادارے میں جو کورسز ہوتے ہیں جیسے جنگ علماء لیڈرشپ پروگرام ہے، میڈیا ورکشاپ ہے، مختلف ٹریننگز اور سیشنز جو ہیں، اس میں ہم لوگ بریلوی مدارس کے فضلاء کو، اہل حدیث مدارس کے فضلاء کو، ان کو لیتے ہیں۔ اور یہ آپ کے لیے بڑی حیرانگی کی بات ہوگی کہ ہمارے ادارے سے سال سال کے کورس کر کے دوسرے مسالک کے نوجوان ماشاءاللہ گئے، اور انہوں نے اور اس پورے عرصے میں ماشاءاللہ ان کو جو محبت ملی اور جس طرح کا ماحول ملا، یہ ایک بہت اچھی مثال ہے۔ بہت شکریہ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ناظرین یہی سلسلہ چلاتے ہیں آگے اور چلتے ہیں، بچوں سے بھی بات کریں گے۔ پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ یہاں پنجاب سے کون کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں گے پنجاب والے، کتنے ہو گئے ہمارے پاس؟ تقریباً سارے ایک بار کھڑا کرو نا پنجاب والے، ٹھیک ہے۔ پنجاب میں اسلام آباد والے بھی شامل ہاں ہیں۔ اسلام آباد والے بھی شامل ہیں، اسلام آباد والے، پنجاب اور اسلام آباد مکس کر لو۔ چلیں آپ نیچے کریں گے ہاتھ۔ کے پی کے والے کتنے ہیں جی؟ ہاتھ کھڑا کیجیے گا، ماشاءاللہ کے پی کے والے۔ ابھی نیچے کریے گا۔ کشمیر والے دوست ہیں یہاں پہ؟ ماشاءاللہ کشمیری بھی موجود ہیں جی، کیا بات ہے آپ کی۔ اب آپ گلگت والے بھی بھائی ہیں ہمارے پاس؟ اچھا گلگت بھی ہے جی، ماشاءاللہ۔ گلگت والے کھڑا کرو جی ہاتھ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ گلگت میں ہیں صحیح، جتنی ان کی تعداد ہے نا اس حساب کے مطابق آپ ٹھیک جا رہے ہیں۔ پورا پاکستان ہم نے اکٹھا کیا ہوا ہے۔ سندھی تو ہمارے پاس مشکل ہی ہے، لیکن ہے تو ہاتھ کھڑا کر لیں۔ سندھی نہیں ہے ہمارے پاس، چلیں کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ جی گلگت ہو گیا، بلوچستان، بلوچستان بھی نہیں، اچھا ایک بلوچی ہے جی، چلیں ٹھیک ہے، اچھا 3-4 ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پورا پاکستان تقریباً یہاں پہ اکٹھا کیا ہوا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ابھی مجھے بتائیے گا کہ اس کے بعد آپ لوگوں نے کوئی کرکٹ گیم کھیلنی تھی، والی بال کھیلنا تھا، کچھ کرنا تھا، سر ٹو مغرب جو ہوتا ہے کرنا تھا؟ ٹھیک ہے، تو کیا کرتے ہیں آپ عمومی طور پہ؟ کرکٹ کھیلتے ہیں یا کیا والی بال کھیلتے ہیں؟ والی بال ذرا آسان گیم ہے۔ آپ کرکٹ کھیلتے ہو؟ کرکٹ والے کون کون ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ فاسٹ بولنگ اور بیٹنگ شیٹنگ کوئی؟ اچھا کوئی اچھا ایک بچہ میرے پاس یہاں پہ آئے گا، میں 2 منٹ ویسے اس کے کرکٹ کے اوپر اس سے بات کروں گا کہ ہمارے مدارس کے بچوں کا کرکٹ کا نالج کیا ہے۔
कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए। हमजा आसिफ आ जाओ भाई। हमजा भाई आ जाओ, किधर हो आप? चले जी हमजा भाई आ जाए। हमजा भाई इधर आए, बल्कि अब मैं खड़ा हो जाता हूँ जी। हमजा भाई ये बताएं, बैटिंग बॉलिंग क्या करते हैं आप? बैटिंग बैटिंग करते हैं, ऑलराउंडर हैं, सारे कह रहे हैं, आप कह रहे हैं बैटिंग। और अच्छा, अगर आपके मदरसे का कप्तान हो क्रिकेट का तो कौन होगा? हमारे आफ्ताब भैया। आफ्ताब भाई होंगे। आफ्ताब भाई आप आए जरा, कप्तान आप हैं तो आप आए। कप्तानी आज आपको मिल गई है ना। आफ्ताब भाई ये बताएं मुझे, फेवरेट पाकिस्तानी क्रिकेटर कौन सा है आपका? बाबर आजम। बाबर आजम है माशाल्लाह। और किसके क्या फेवरेट है? सबके ये आजकल बाबर आजम ही है ना। चलें, तो सुकून है यहाँ पे, अच्छा लगता है पढ़ के। कितना अरसे से वाबस्ता है इस मदारिस के साथ आप? मुझे तकरीबन इस मदरसे से वाबस्ता 5वां साल है। 5 साल है माशाल्लाह। बच्चे से आई गए, दब दाढ़ी नहीं थी तब या थी? नहीं, बस थोड़ी थोड़ी थी। थोड़ी थी, ज्यादा इधर ही जो है वो आपकी दाढ़ी। इधर ही क्या गिला है आपको मोहम्मदी साहब से कि यार ये ताउन नहीं करते ये? कोई गिला नहीं है। यार ये तो वो बात रही ना, मतलब गिला करना है कोई। नहीं नहीं, हम तो जो है उनका शुक्रिया अदा करना है, इसमें भी शायद उम्र गुजर जाए हमारी। तो चलो, उनके बहुत एहसानात शुक्रिया, हैं बहुत बहुत। शुक्रिया। आपके वाले साहब क्या करते हैं? कपड़े का कारोबार है। ठीक है, और भाई कितने हैं आप? एक भाई है मेरा। अच्छा, एक भाई और है आपका जी। माशाल्लाह। और बहनें? 5 है। 5 बहनें। चलिए जी, अल्लाह करीम आपको खुश रखे। वॉलीबॉल वाले भी यहाँ पे मौजूद हैं जी। वॉलीबॉल के हाथ खड़ा करें जी। अच्छा चलें, एक और बात करते हैं, एक और बात करते हैं। हम बात करते हैं वॉलीबॉल की। चलो, हमने एक गेम की बात कर दी। वो आप में से बंदा कौन सा है, लड़का कौन सा है जो जुगतें बड़ा मारता है, जिसको शुगर मेला बड़ा आता है, जो हंसी मजाक बहुत करता है? आए 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 आए, आज आपने हमें मारनी है ना, आज इधर। आपका तो चलने का अंदाज ही बता रहे हैं। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप मुझे ये बताएं कि मतलब कहाँ से ये फ़नून लतीफ़ा से मोहब्बत है आपकी? बस अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि आवाम को थोड़ा मेंटेन रखते हैं हम, तो एंटरटेन भी करते रहते हैं। एंटरटेनमेंट भी करते रहते हैं। आप कौन से आलिम बनना चाहते हैं बड़े होके? मतलब हलवे टाइप वाले, या वो पेट बड़ा हो, या फिटनेस रखेंगे और मतलब माइक में जुगते शुगते मारते रहेंगे आप? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हम आवाम को दर्द देंगे दीन का। अपनी जगह पर है, हंसी मजाक तो सब कुछ होती है, लेकिन ये है कि जहाँ तक सोच है मेरी, वो ये है कि आवाम को दर्द देना है दीन का। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं आप कि जो जुगत होती है, या किसी को आप कोई बात करते हैं तो हुलिये पे करते हैं बात के, या किस चीज़ पे ज़्यादा आपको मतलब जुगत मारने का मज़ा किस चीज़ में आता है? किसी का कद पे करते हैं, रंग नस्ल पे करते हैं, उसकी चाल डाल पे करते हैं, किस वजह से जुगत मारते हैं? कोई भी चीज़ सामने हो जो मतलब कि दूसरों से मुख्तलिफ हो, तो उस पर हम बिस्मिल्लाह करें मेरे से, ज़रा देख के कीजिएगा। ठीक है, छोटी सी जुगत मुझे अरसाल करें। ये देखें, ये भी जुगत ही, आप हंस रहे हैं, इससे बड़ी क्या हो सकती है? अच्छा चले, इससे मतलब बड़ी क्या बात हो सकती कोई ऐसा दोस्त जिसको आप जुगत मारते हुए कंफर्ट हो? है? वो सामने साथी बैठे हैं, सुदेश। सुदेश को क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो पर्सनली होती है, लेकिन ये चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, ये है रंग जी। यहाँ पे क्रिकेटर भी मौजूद हैं, वॉलीबॉल भी मौजूद है। इतना खूबसूरत अंदाज है इनका आपस में मोहब्बतों का कि ये मदारिस के अंदर होके यहाँ पे बड़ी टेंशनें हैं। ना इनके पास VIP किस्म के एसीज रूम हैं, ना इनके पास खाने के लिए चारों टाइम का मटन और चिकन और बीफ है, लेकिन इनकी मोहब्बतें आपस में देखें और इनकी बॉन्डिंग देखें। यही आपको दिखाने का मकसद था। कोई ऐसा बच्चा जो हमारे पास मौजूद हो और उसको ये हो कि मैं सिलसिला जो है स्टार्टअप ही मेरा यतीमी से हुआ, यतीम था और यहाँ पे आया। कोई यतीम बच्चा हमारे पास यहाँ पे बैठा हुआ है जिसके वालिद साहब दुनिया में नहीं है? माशाल्लाह, जो भी कोई हो, आप हैं जी, आप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितनी साल की एज में थे जब आपके वालिद साहब दुनिया से गए? 3 साल का था। अल्लाह अकबर। कितने भाई हैं आप? मैं अकेला ही हूँ। अकेले हैं, अल्लाह अकबर। और बहनें और भाई जो वालदा हैं वो आपकी हयात हैं और आपके साथ हैं? जी जी, कितनी बहनें हैं? कोई नहीं, मैं अकेला ही हूँ। अच्छा, अकेले हैं आप। तो क्या लगता है कि मदारिस में वो हक अदा हो रहा है कि कल अपनी अपनी वालदा की कफ़ालत या अपने ख़ानदान की कफ़ालत, वो जो बाप की कमी है, महसूस होती है या नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। कुछ भी बोलें आप, कुछ भी। तालीम की तरफ आपका रुझान इधर ठीक रखा जाता है, खाने पीने का, बाकी चीज़ों का? जी, तरबियत भी बहुत अच्छी होती है और माहौल बहुत अच्छा मिला हुआ है। ऐसा माहौल मुश्किल है कहीं और मिले,
بہت اچھا ماحول ہوتا ہے، اعمال کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے تربیت بھی ہوتی ہے ہماری. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. مجھے پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہتے ہیں نا نیور سیز ان دا فیس، بٹ وہ ایکسپریشنز بتا دیتے ہیں ان کے. مجھے کوئی ایسا بچہ بتائے گا یہاں پہ، آخری میرے بس ایک بچے اور چاہیے ہمیں، جس کو گھر والوں نے تنگ آ کے مدارس میں بھیجا ہو کہ یار یہ بہت شرارتی ہے، اے ساڑھے واسطی گیم نہیں ہے، اس کے اوپر ایک بندہ چھوڑنا پڑے گا، اس کو مدرسے میں بھیج دو. سارے ایسے ہو، لگتا ہے ساروں کا یہی حال تھا نا. نہیں وہ خود بتانا چاہتا ہو کہ واقعتاً. پھر مجھے ایک دو شرارتیں بھی بتانی ہے کہ بچپن میں یہ کی تھیں اب ختم ہو گئی. کون آئے گا بات کرنے کے لیے؟ جس کے گھر والے واقعی، آ جاؤ. اب دیکھیں شرارتی بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ہر قسم کی ورائٹی اس میں پائی جاتی ہے نا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا تکلیف آپ نے گھر والوں کو دی جنہوں نے آ کے کہا کہ اب یہ چہرہ ہم سے گھر میں برداشت نہیں ہوتا، جاؤ کسی اور جگہ پہ، تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے؟ خیر ایسے تو کوئی بات نہیں تھی، البتہ پچھلے سال میں اسکول پڑھتا تھا تو وہاں پہ سائنس کا سبجیکٹ تھا، تو میں بس اتنا کہا تھا کہ سائنس میں پڑھنا ہے تو یہاں پہ آرٹس کا سبجیکٹ ہے، بس اتنا تھا، باقی زبردستی کوئی نہیں ہے. نکالا کیوں انہوں نے؟ سچ بات بتاؤ. نکالا نہیں ہے. مجھے کیوں نکالا؟ کبھی نہیں ایسا. چلیں جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. اب جی آخری جو ہے، ہم صرف آپ سے کوئی کلیکٹیولی میسیج لیں گے، اکٹھا میسیج آپ سے لیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ میری ہاں میں ہاں یا نا میں نا آپ ملا سکتے ہیں کہ سب اچھا چل رہا ہے یہاں پہ؟ کوئی گلا شکوہ؟ سب اوکے ہے؟ اسمارٹ فون سارے یوز کرتے ہو یا کم کرتے ہو؟ الاؤ ہی نہیں ہے یہاں پہ؟ سیریسلی نہیں الاؤ؟ اچھا، یہ بڑی بات ہے جی، اور یہ تو سب سے بڑی بیماری ہے جی، یہ ہم سے کسی ذریعے آپ لے لیں. اچھا، اسمارٹ فون استعمال نہیں ہے گھر میں. تقریباً آپ کا مہینے میں رابطہ ہوتا ہے یا ہفتے میں ریگولر رابطہ ہو سکتا ہے آپ کا؟ روز رابطہ ہوتا ہے. تو آپ کیا کالز وغیرہ کرتے ہیں؟ یہ مطلب الاؤ ہے آپ کو کال وغیرہ سارا کچھ؟ چلیں ٹھیک ہے. آپ میں سے کتنے دوست ہیں جو تراویح وغیرہ یعنی قرآن ختم کر چکے ہیں؟ یہ درس، مجھے اصل میں درس نظامی اور وہ اس کے اطرا نہیں ہے، لیکن حافظ بھی یہاں پہ موجود ہوں گے. ہاتھ کھڑا کر دیجیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مطلب کہہ دو ساری حافظ ہیں ماشاء اللہ. چلیں، آپ نے خود بھی جنت جانا ہے اور 7 بندوں کو لے کے جانا ہے انہوں نے ساتھ اپنے، کم از کم 10 ہیں. تو کوئی پلاننگ کی ہوئی ہے کس کس کو لے کے جانا ہے؟ چلیں، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے جی، سلامت رکھے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور آپ سب کا بہت شکریہ. آپ جائیں والی بال بھی کھیلیں اور کرکٹ بھی کھیلیں. بہت شکریہ آپ سب کا، تھینک یو سو مچ. جی، تو میں اب موجود ہوں مولانا عبدالرؤف محمدی صاحب کے ساتھ، اور ایسی شخصیت جو بطور استاد، بطور پرنسپل بھی اپنی فرائض انجام دے رہے ہیں. حضور والا، کیا ہم نے پہلے بھی بات کی عبدالقدوس صاحب سے کہ ہمارے یہاں انوینشنز نہیں ہوتی. مدارس کے بچوں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ پچھلے 50 60 70 سالوں میں نئی انوینشنز میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے. موبائل ہے تو یہودی کا ہے، یہ مائک ہے تو یہودی کا ہے، اور یہ کیمرہ ہے تو کسی اس کا ہے، جس پلیٹ فارم پہ، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ چل رہا ہے. ہمارے ہاں یہ بھی ترغیب تو ہونی چاہیے نا کہ مدارس کے بچوں کو نئی انوینشنز کی بات کریں. ہم پروفیسرز بنا دیتے ہیں، ڈاکٹرز بنا دیتے ہیں، حافظ قرآن بنا دیتے ہیں، جو کہ کہیں نہ کہیں بہت اچھا ہے، لیکن ہمارے ہاں بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی بنے، ہم بھی چائنا کی طرح کوئی نئی نئی چیزیں دنیا کو دے. ابھی تو اتنی بڑی آبادی کے لوگ، ہم دنیا پہ بوجھ نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ادارے میں تشریف لائے. یقیناً آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے مدارس کا جو مثبت امیج ہے وہ قوم کے سامنے جانا چاہیے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے. مدارس کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے امت کو دینی مقتدا اور پیشوا پیش کرنے ہیں، ان کو فراہم کرنے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے مدارس اپنے وجود سے کئی گنا بڑھ کر خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ، کوئی مدارس، اسی طرح مسجد، کوئی بھی آپ کو ایسی نہیں ملتی جہاں پہ آپ کو قرآن کا حافظ نہ ملے، امام نہ ملے، نماز پڑھانے والا نہ ملے. بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ اس سال ہمارا جو بورڈ ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان، اس نے ایک سال میں 1,16,000 حافظ تیار کیے، جو فگر کے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. اور ایون کہ سعودی عرب جو ہے وہ دینی حوالے سے ہمارے ہاں بہت آگے ہے، وہاں پر بھی یہ فگر نہیں ہے.
تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مدارس وہ ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ مدارس میں پڑھنے کے لیے یہاں آتے ہیں. کوئی اور یونیورسٹی ایسی نہیں ہے, کوئی اور تعلیمی ادارہ نہیں ہے کہ دنیا کے لوگ وہاں پر آئیں. پاکستان کے مدارس اس سٹیج کے اوپر ہیں کہ دنیا بھر کے لوگ مدارس میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور مدارس کو پریفر کرتے ہیں. اور دنیا بھر میں ایون کہ جو اسلامی ممالک ہیں وہاں پر بھی جب دینی حوالے سے کسی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پاکستانی مدارس کے طلباء کو, یہاں سے پڑھے ہوئے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو مدارس کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. باقی جو ہے یہ جو گلہ آپ کا ہے یہ تو ان اداروں سے کرے نا کہ جنہوں نے سائنسدان پیدا کرنے کا دعویٰ کر رکھا ہے, جنہوں نے ڈاکٹر پیدا کرنے ہیں, جنہوں نے انجینئر پیدا کرنے ہیں, جنہوں نے لوگوں کو باقی چیزیں فراہم کریں. ہم تو یہ دعویٰ ہی نہیں کرتے. میں نے آپ سے فگر سنا 30 لاکھ فگر اس ٹائم آپ کے ساتھ اپروکسیمیٹلی اٹیچ ہے. تو 30 لاکھ دماغ آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں. تھوڑی سی ذمہ داری آپ لے لیں. مجھے پتہ ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھانے کے میں نہیں قاصر ہی رہے ہیں. ہم نے جابر بن حیان دنیا کو دیا, ہم نے دنیا کو حضرت عمر فاروق نے, تمام ادارے جن کی آج ہم بات کرتے ہیں, پولیس کا ادارہ, خط و کتابت کا ادارہ, یہ سارے ادارے حضرت عمر فاروق کے بنائے ہوئے ہیں اور اس کو 7 براعظموں نے کاپی کیا. لیکن اس کے بعد کہیں نہ کہیں ہم بات کریں, سلطنت عثمانیہ نے بڑا کچھ دیا, لیکن اب جب ہم بات کرتے ہیں پچھلے 100 سالوں میں بیٹھ کے, یہ نہیں کہ صرف پاکستانی علماء کرام کا, انٹرنیشنلی آپ دیکھیں سعودی عربیہ کے اندر بہت بڑی تعداد ہے, انڈونیشیا اور ملیشیا, کویت کے اندر ایک بہت بڑا فٹ بال ایونٹ ہو سکتا ہے, وہ بڑے بڑے پلازے بنا سکتے ہیں. لیکن جو ہم انوینشنس کی بات کرتے ہیں, جب جیسے کہ اے آئی ہے ہمارے پاس, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو آ گئی ہے, دنیا اس کی طرف جا رہی ہے, لیکن مدارس کیوں ویک رہے ہیں؟ میرا سمپل سا سوال یہ تھا کہ 30 لاکھ دماغوں میں آپ کو لگتا نہیں ہے بڑے بڑے کمال کی ٹیلنٹ آپ کے پاس آتے ہیں؟ دیکھیے اس حوالے سے بھی جو ہے نا, اب ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جمود کا شکار ہوں, بلکہ بہت سارے ہمارے ایسے ادارے ہیں کہ اب وہ روبوٹنگ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں. ہمارا ایک بہت بڑا ادارہ ہے بیت السلام کے نام سے, یہاں تلا گنگ میں بھی ہے, کراچی میں ہے. اس کے بچے اس وقت پورے پاکستان کو ٹاپ کر رہے ہیں روبوٹنگ ٹیکنالوجی میں. تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں اب مدارس کے اندر جو ہے نا, باقاعدہ ہم یہاں پہ بچوں کو آئی ٹی کے کورسز کرواتے ہیں, ان کو اے آئی سکھا رہے ہیں. بلکہ ہمارے ہاں جو اسلامک ریسرچ پہ جتنی اس وقت کام ہو رہا ہے, اے آئی سے باقاعدہ اس کی مدد لی جا رہی ہے. باقی چیزوں کو بھی استعمال, ہم اپنے مدارس کے بچوں کو میڈیا پڑھاتے ہیں, ہم اپنے مدارس کے بچوں کو قیادت سازی کے جو اصول ہیں وہ بتاتے ہیں, وہ پڑھاتے ہیں, اس پہ ان کو تربیت دیتے ہیں, ٹریننگ دیتے ہیں. تو ہم اپنے جو ہماری استطاعت. اچھا دوسری بات آپ یہ بھی دیکھیے کہ ہمارے ہاں مدارس میں کہیں کوئی سرکاری سرپرستی نہیں ہے, سرکاری وسائل نہیں ہیں, اپنی مدد آپ کے تحت. بجلی کی بلز وغیرہ سب کچھ آپ لوگ پیڈ کرتے ہیں؟ جی بجلی, آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے ہاں جو مدارس کو بل بھیجے جاتے ہیں وہ ڈومیسٹک بل نہیں ہوتا, کمرشل بھی نہیں ہوتا. اس کے درمیان ایک کیٹیگری انہوں نے کی ہوئی ہے, کمرشل اور ڈومیسٹک کے درمیان, جو ہے گویا کہ عام لوگوں سے زیادہ ہم بل بھرتے ہیں. ٹیکس پیئرز آپ زیادہ ہے. اچھا آخری چیز میری آپ سے کہ جب ہم کیٹرائز کرتے ہیں فلاں اس کا مدرسہ, فلاں اس کا مدرسہ, فلاں اس کا مدرسہ, میری زندگی کے اندر میں یہ چیز دیکھ پاؤں گا کہ یہ مسلمانوں کا مدرسہ ہے, اس میں بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں, اس میں بچے مدارس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں, یا نہیں اب یہ بات ختم ہو چکی بھائی جان, یہ اس میں 2-3 سال پرانی یہ چیز چلتی آ رہی ہے, ابھی ختم ہونے والی نہیں ہے. پاسبلٹیز ہیں آگے چل کے, اگر ہمارے بچے کم از کم اس نفرت کی آگ سے باہر نکل سکیں ایٹ لیسٹ, اور کوئی نہیں تو اہل سنت کے یہ جو شاخیں ہیں, جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب اکٹھے, منیب صاحب اکٹھے, باقیوں کا ہم اکٹھا دیکھتے ہیں, ایٹ لیسٹ ہم مدارس کو اکٹھا دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے جی, سب سے پہلے تو آپ کے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ آپ جس ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایسا ہی ادارہ ہے, اور آپ کی یہ خواہش ابھی پوری ہو گئی ہے کہ اس کے اوپر کسی مسلک کا کوئی ٹھپا نہیں ہے, کسی مسلک کا کوئی ٹریڈ مارک نہیں جو ہے. یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے ہاں جو کورسز ہیں, مثلا یہاں ہم ایک ینگ علماء لیڈرشپ پروگرام کرواتے ہیں جس میں تمام مسالک کے مدارس کے جو بچے ہیں وہ شریک ہوتے ہیں. اس میں بریلوی بھی شریک ہو سکتے ہیں, اس میں اہل حدیث بھی شریک ہو سکتے ہیں, اہل سنت والجماعت کے جتنے مدارس ہیں ان کے اسٹوڈنٹ. ہمارے ہاں میڈیا ورکشاپ ایک ہوتی ہے, ہم بچوں کو, مدارس کے بچوں کو میڈیا کی ٹریننگ دیتے ہیں. اس میں بھی کوئی تفریق نہیں ہے کہ کسی خاص سیکٹ کا جو بچہ ہے وہ آئے گا اور وہ یہاں پہ پڑھے گا. تو یہ تو آپ نے اپنی زندگی میں دیکھ لی ہے. بہت بہت شکریہ جی. چلتے ہیں جی باہر, کچھ بچوں سے بھی بات ہم کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کا تجربہ کیسا رہا, ایکسپیرینس کیسا رہا, اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کب انہوں نے جب ممبر رسول پہ بیٹھنا ہے تو وہ کس میسج کو کنوے کرنے کے لیے ممبر رسول تک پہنچیں گے یا جائیں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک الحمدللہ. ہے. ایج آپ کی؟ 19. کہاں سے بلونگ کرتے ہیں؟ ملتان. ملتان. سرائکی؟ جی سرائکی. سرائکی بولتے ہیں آپ؟ جی بول لیتا ہوں. اچھا, سرائکی میں ہمیں آپ بتائیں کہ آپ کو یہاں پہ اچھا لگ رہا ہے, کتنے عرصے سے جڑے ہوئے ہیں, اور آپ اور کس چیز کا کورس کر رہے ہیں, یہ سب سرائکی میں بتانا ہے. اردو میں کمفرٹیبل نہیں؟ نہیں اردو میں نہیں, میں کچھ سرائکی, اب سارے اردو بول رہے ہیں تو چلے ایک سرائکی رنگ دیکھتے ہیں. چلیں. جی میں تھا تقریباً پہلا سال ہے میرا نا, میں اتنے آیا بھی رمضان علی عید تو بعد,
تو بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. استاد جی بہت اچھے ہیں, ماحول سب کچھ بہت فٹ ہے الحمدللہ. بلکہ میرے گھر والے سارے بہت خوش ہیں. روٹی ٹکا ٹھیک ملتا بہترین جی بہترین, سب کچھ فٹ فاٹ. اور پھر گھر کر دوں جانا نکی تو بعد یا جب نہیں انشاءاللہ ساڈے 2 ہفتے بعد پیپر ہیں سالانہ. تے اینول پیپراں تو بعد اساں انشاءاللہ ساڈے 2.5 مہینے چھٹیاں ہونیاں, اساں چلے جاسوں تے پھر اساں انشاءاللہ نکی تو بعد اسوں. تو جب ادھر جاتے ہیں تو مس کرتے ہیں اس کو اپنے دوستوں کو مدارس کو, یا شکر کرتے ہیں یار 2.5 گھنٹے کی چھٹیاں استادوں سے دور, مرضی سے اٹھو مرضی سے سو؟ یہاں پر رہنے کا اپنا مزہ ہے, وہاں پر رہنے کا اپنا مزہ ہے. یہاں پر بھی ہم انجوائے کرتے ہیں, ہم وہاں جاتے ہیں وہاں پر بھی انجوائے کرتے ہیں. تسی انجوائے واسطے پیدا ہوئے ہیں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کہاں سے؟ ہری پور ہزارہ. مشکل گزارا؟ نہیں, آسان. آسان گزارا. ابو کیا کرتے ہیں؟ شاپ کیپر ہے. شاپ کیپر ہے. کس چیز کی شاپ ہے؟ یہ کریانہ اسٹور ہے. کریانہ اسٹور پہ اپنا ہے یا کسی کا؟ نہیں, اپنا ہے. اپنا ہے. کتنے بہن بھائی؟ 6. کتنے؟ ایک بھائی میرے فوت ہو گئے. اچھا فوت ہو گئے. یہاں پہ کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہاں پہ 4-5 سال ہو گئے. 4 یا 5؟ جی 4 یا 5؟ 5 سال ہو گئے. یہاں پہ اگر میں کہوں کہ ایک استاد کون سا ملا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یار وہ کمال کا استاد ہے, مزہ آ جاتا ہے اس کے پاس پڑھ کے؟ یہاں پر ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں. نام لیں. مفتی حسیب صاحب. جی ناظم ہے یہاں کے. اچھا. ان کی پڑھانے کا اندازات چیز میں ہم ان کو مزہ آتا ہے. جی. کبھی انہوں نے دپا شپا مار رہا ہے کہ یہ کیا کرو, مطلب مرتے ہیں نا بعض دفعہ اسٹوڈنٹس کو غصے تو ہوتے ہوں گے, 5 سالوں میں کتنی دفعہ غصے ہوئے ہوں گے, لیکن کبھی وہ جیسے کہتے ہیں ہاتھ اٹھایا یا نہیں اٹھایا؟ دیکھیں ہاتھ تو ہر بندہ ہی اٹھاتا ہے, کون ہے جس کو غصہ نہ آتا ہو. تو ذرا غلطی کریں گے پھر غصہ بھی آئے گا, پھر لگیں گے بھی. تو لگنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ آج کے بعد غلطی نہیں کرنی, یا ہوتا ہے کہ دیکھی جائے گی خیر ہے تو 4 کھا لیں گے؟ نہیں, احساس تو ہوتا ہے کہ غلطی کی ہے. آئندہ ہم سوچتے ہیں کہ یار نہیں کرنا چاہیے تھا, استادوں کو اس طرح ناراض کیا, یہ سب کچھ. استاد کو ناراض نہیں کرنا چاہتے آپ. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں سے ہیں آپ؟ راولپنڈی سے. راولپنڈی سے. پنڈی بوائز جی. کیا مشہور ہے ہمارے بارے میں؟ میں بھی پنڈی بوائے ہوں. ویسے میرا تعلق تو اپنا بات سے ہے, لیکن پنڈی سے تو ہونا. کتنا عرصہ ہو گیا پنڈی میں؟ پنڈی میں یعنی پیدائش تو میری پنڈی میں ہوئی ہے, تو یعنی جب سے پیدا پنڈی میں. مطلب پنڈی بوائے ہوئے نا. تو پنڈی بوائز کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ آئی ڈونٹ نو. موٹر سائیکلوں کے کبھی سلنسر نکلے ہوئے دیکھیں؟ ہاں یہ تو. کبھی ٹیپ بال پہ لڑائی کی ہے؟ ہاں کرکٹ تو بہت کھیلا, ٹیپ بال پہ تو بہت کی ہے. تو کبھی کوئی بندہ گلی میں جا رہا اوپر سے پانی کا چھاپر بھر کے مارا ہے؟ نہیں, یہ حرکت نہیں. یہ سارے پنڈی بوائز کرتے ہیں نا, یہ ہماری انوینشنز ہیں. کبھی گڈی چڑھائی ہے؟ نہیں, گڈی بھی نہیں چڑھائی. کبھی گالیاں نکالی ہیں؟ نہیں. تم تھوڑے کم پنڈی بوائے ہو, کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ اس کی ہے کہ سال جب میں یعنی 2 کلاس میں تھا تو اس کے بعد ڈائریکٹ میں مدرسے آ گیا تھا. میں نے یہیں حفظ کیا, اس کے بعد جو ہے مدرسے کے ماحول میں ہی رہا ہوں. تو ابھی تک یعنی میں نے میٹرک بھی مدرسے کے ماحول میں کی, انگلش لینگویج کورس, اور اس کے علاوہ عربی لینگویج کورس وغیرہ, یہ سارے مدارس کے یعنی ان کی. عربی تمہیں آتی ہے؟ صحیح. الحمدللہ. عربی سیکھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ دیکھیے زبان جو ہے وہ بولنے سے آتی ہے. اگر ایک بندہ جو ہے وہ زبان جو ہے 1-2 مہینے بھی صحیح کر کے بولے, اس کو سمجھے تو زبان تو کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں ابھی آپ عربی صحیح بول لیتے ہیں؟ الحمدللہ. آپ میرے ساتھ بولیں کچھ عربی میں. اب کیف حال؟ ہاں حال تو ٹھیک ہے میرا. حاذا الشیء فی محلہ, تو اس کا مطلب ہمارے دوستوں کو بتائیں کیا ہے. حاذا الشیء فی محلہ. حاذا الشیء فی محلہ. آپ کی بات مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی, تو میں کیسے بتاؤں. اچھا, اگر آپ نے بولنا ہو کہ ہر اچھی چیز کو یا ہر چیز کو اسی کی جگہ پہ رکھ دو جہاں کی وہ ہے, تو آپ کیا بولیں گے؟ ضع کل شیء علی مکانہ. مجھے یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ لگا آپ کو عربی سیکھتے ہوئے؟ میرا یہ 1 سال ہو گیا, یعنی میں عربی سیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. جی. 1 سال ہو گیا. جی. اور ابھی آپ اتنی عربی بول لیتے ہیں کہ آپ نارملی کنورسیشن کسی سے بھی کر سکتے ہیں؟ جی نارملی تو کر سکتے ہیں. کیا چیز نہیں کر سکتے آپ؟ مطلب نارملی بعد میں فیملی ڈسکشن, کھانا پینا, اٹھنا بنا, سب کچھ. فرینڈس کے ساتھ آرام سے گفتگو کر سکتے ہیں. تو آپ آپس میں دوست بول رہے ہوتے ہیں یا عربی کہیں سے کسی سے بھی بول دیتے ہیں؟ نہیں, آپس میں جو وہ ہوتی ہے نا جسے ہم کہتے ہیں کہ اسپیکنگ, وہ کرتے ہیں آپس میں. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا انٹرویو ہو, یا عربی رائٹنگ ابھی اس طرح نہیں سیکھی, لیکن کوئی بڑا انٹرویو اور لکھنے میں اس کے اندر تھوڑی بہت کمزور ہے, تو دن بدن امپروو کر رہا ہوں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. ایج کیا ہے آپ کی؟ ایج میری 17. ماشاء اللہ جی. 17 سال کا بچہ, حافظ قرآن, تعلیم کی طرف مزید رجحان, اور آگے انشاءاللہ کرے گا
روشن پاکستان انشاءاللہ. چلتا ہوں باہر کسی اور مہمان کے ساتھ بات کرتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. بڑے مزے کا جی ان کا یہ سلسلہ بنا ہوا ہے. اور ابھی میں باہر جانا چاہ رہا ہوں. مدرسے کی جب ہم دیکھتے ہیں نا سمت اور نیت دیکھتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ اتنا بڑا ادارہ اور اس نظم و ضبط کے ساتھ اور بڑے جسے کہتے ہیں طریقے سے چلایا جا رہا ہے. رجا زید صاحب مجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ پارک ہے جی سائڈ پہ, یہ پارک دکھائیں جی بچے کو, یہ کھیل رہے ہیں مختلف بچے. اچھا جی ہمارے پیچھے والی بال چل رہا ہے اور والی بال مزے کی بات یہ ہے کہ تمام تر جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ ہی کھیل رہے ہیں. اور یہ دیکھیں جی بڑی اچھی سمیش ماری ہے انہوں نے. اور یہ ہمارے ساتھ باقی بھی بچے موجود ہیں جی. اور ادھر آئیں جی, ادھر آئیں ادھر آئیں ادھر آئیں ادھر آئیں ادھر آئیں. یہ جو ہمارے ساتھ مدارس کے طلباء جو ہیں وہ ایز اے جیسے کہتے ہیں انجوائے بھی کرنے والی ٹیم موجود ہے اور بڑے اچھے انداز سے انجوائے کریں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم. نام آپ کا؟ عبید اللہ. عبید اللہ. کہاں سے؟ نتھیا گلی سے. نتھیا گلی سے؟ جی جی. اور نتھیا گلی تو بڑے مزے کا مقام ہے نا, سیاحتی مقام. مری میں سے نا؟ جی جی. ادھر کی رہائشی ہو؟ جی جی ادھر کی رہائشی. کتنے بھائی ہو؟ 6. 6 بہن بھائی ہو ماشاء اللہ. آپ کا نمبر کتنا ہے؟ میرا تیسرا. یہاں پہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہاں میں درس انتظامی کر رہا ہوں. کتنے سالوں سے ہیں؟ 3 سال ہو گئے درس انتظامی کے. 8 سال کا ہوتا ہے. حافظ قرآن بھی ہو آپ؟ حافظ قرآن. کوئی گلا ہے آپ کو اس انتظامیہ سے, مدرسے سے؟ نہیں مدرسے سے گلا کیا ہو سکتا ہے, شکریہ ادا کر سکتے ہیں. نہیں مطلب ہوتا ہے نا کہ یار یہ ٹائم یہ نہیں دیتے, اساتذہ بڑے سخت ہیں, یا کوئی بھی ایسی بات جو سختی کا معاملہ تو نہیں ہے یہاں پر. بہت شفیق استاد ہمیں ملے ہوئے ہیں الحمد للہ. جی جی. کھیلتے ہو ابھی والی بال وغیرہ؟ والی بال وغیرہ اتنا نہیں کھیلتے. ایسا بس باہر سے دور سے چیزیں انجوائے کرتے ہو. کوئی گیم کھیلتے ہو تم خود بھی یا؟ گیم وغیرہ نہیں کھیلتے, ایسا کہ بس تھوڑے گھومنے پھرنے کے لیے نکل جاتے ہیں. جی جی. گھومنے پھرنے کے شوقین ہو ہیں؟ جی جی. باہر کی کیا چیز پسند ہے؟ کوئی بریانی شریانی یا کوئی مسالہ پلاؤ یا کچھ اس طرح کی کون سی چیز پسند ہے؟ چکن. چکن پسند ہے جی. ہمارا یہ جو حافظ بھائی ہے یہ چکن خور ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں نا گوشت خور, یہ چکن خور ہے جی ماشاء اللہ. کافی بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اور ماحول بڑے مزے کا جی. میں نے دیکھا ہے کہ لڑکوں کے چہروں پہ نا ایک ہوتا ہے پرابلم آ رہی ہوتی ہے یا چہرے پہ لڑکے کی ٹینشن ہے, پریشانی ہے, ایسا کوئی عمل یہاں پہ دکھائی نہیں دے رہا. بلکہ مجھے تو لگتا ہے یہاں پہ بڑے مزے کا اور سکون ماحول چل رہا ہے کہ سارے بچے خوشی جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. ابھی میرے خیال میں ہمیں پروگرام کا اختتام کر دینا چاہیے. یہ میں باہر سے آپ کو دکھا سکوں تو یہ مسجد ماشاءاللہ ہے. یہاں پہ تقریباً تمام جو ہے وہ نمازیں یہیں پہ ہوتی ہیں اور یہیں پہ جو ہے وہ بڑا ایک بہترین سسٹم ہے. آپ میں سے کسی نے بات کرنی ہے میرے ساتھ تو آ جاؤ یار. آپ بات کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی بات کریں, یہ کر چکے ہیں, آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آ جائیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. نام کیا آپ کا؟ محمد عبداللہ. محمد عبداللہ. عبداللہ کہاں سے ہو؟ میرا تعلق نتھیا گلی سے. نتھیا گلی. یار نتھیا گلی تو بڑے مزے کا مقام ہے, تو وہاں پہ چھوڑ کے یہاں پہ کیوں؟ علم کے لیے سفر کیا. علم کے لیے سفر کیا ہے. علم پہ کوئی حدیث آتی ہے؟ جی علم پہ حدیث آتی ہے. اس کا مفہوم یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کہ جو میرے علم کے لیے سفر کرتا ہے تو اس کی فضیلت حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے. مطلب بتائیں نا کچھ ہمیں, کیا اس کی فضیلت ہے؟ کوئی ایسی حدیث سنائیں ہمیں جس میں ہمیں لگے کہ علم حاصل کرنا چاہیے. تو علم پر تو بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں. یعنی ایک تو ہمارے علماء نے بھی کتنے, یعنی ایک تو حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہاں سے آپ کو چین سفر کرنا پڑے تو آپ علم کے لیے سفر کریں. علم کی اس سے فضیلت نظر آ رہی ہے. گود سے لے کر گور تک تعلیم حاصل ہمیں کرنی چاہیے. جی بہت شکریہ آپ کا. ایج کیا آپ کی؟ میری ایج 19 سال ہے. 19 سال ہے. آپ کی کچھ گیم کرتے ہو, کرکٹ شرکٹ کچھ؟ نہیں میں کچھ نہیں کرتا. حافظ بھی ہو آپ؟ جی الحمدللہ میں. اور ابھی آپ درس نظامی کر رہے ہیں؟ جی جی الحمدللہ. پکے مولوی بن کے جاؤ گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جی. چلے جی. وہ جب بیٹھو گے ممبر پہ تو جوش خطابت بھی کرو گے لیکن سمجھاؤ گے کیا؟ نماز کی طرف مطلب بندہ ہوتا ہے نا اسٹارٹ میں, اس کو ہوتا ہے کہ یار میں نے اپنے فرقے کو مضبوط کرنا ہے, میں نے لوگوں کو نمازی بنانا ہے, میں نے لوگوں کو زکوٰۃ کے لیے ریڈی کرنا ہے. لوگوں کے ہاں اب لبرلز بہت آ رہے ہیں. آپ کا کیا ہوگا کہ یار میں نے اپنی زندگی میں نا اس طرح کی اصلاح لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے؟ الحمدللہ میرا پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے. میں سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کروں گا کیونکہ علم حاصل بھی اس لیے کیا جاتا ہے کہ انسان اپنی اصلاح کرے. اس کے بعد میرا یہی جو ہے نا میری یہی سوچ اور فکر ہے کہ میں پوری امت مسلمہ کے ہر فرد کی اصلاح کروں گا. اور ہر جتنے لوگ ہیں, جتنے ہمارے نوجوان ہیں دنیا کی طرف لگے ہوئے اور دین سے کٹے ہوئے ہیں, تو میں ان کو دین کی طرف انشاءاللہ لاؤں گا اور اللہ کے ساتھ ملاؤں گا اور اللہ رضا کی طرف یعنی ان کو متوجہ کروں گا. بہت شکریہ آپ کا جی. تھینک یو سو مچ. ہیو اے گڈ ڈے. جناب ابھی میرا پروگرام کا ٹائم ہوا جاتا ہے ختم, اور بڑے مزے کی مسجد جی, بڑے مزے کا ماحول, اور میں نے کہا کہ چہرے پہ بچوں کی خوشی ہے اور دے کین سیلیبریٹ ایوری مومنٹ, اور ان کو لگ ہی نہیں رہا کہ وہ مدارس میں اپنے ماں باپ سے دور ہیں, بلکہ ان کو ایزی ماحول دیا گیا ہے, کھانے پینے کا نظام بہتر لگ رہا ہے. ایسا ایٹماسفیئر ہے جس میں بچے آسانی سے اپنی تعلیم کی طرف راغب ہو سکتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو ہدایت دے اور پاکستان کا نام روشن مزید کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.